अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए और आपकी कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। आज का जो ईद के दिन पे जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हट के भी है, लेकिन चूँकि सियासी भी है और उसके अंदर ईद का टच भी है, लिहाजा आप इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। सवाल बहुत ज़्यादा आता है, बार बार आता है, मीडिया पे भी आता है, लोगों के ज़हनों में भी आता है कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान हर ईद नथिया गली जाके गुजारते हैं। ना सिर्फ ईद बल्कि जो भी सरकारी तातील हो, इमरान खान अपने जो दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, बहन भाई तो खैर उनका नहीं है, बहन बहनोई, अपने जो भांजे भतीजे, किसी के साथ वो ईद के दिन नहीं गुजारते। वो अगर ईद गुजारते हैं तो नहायत खामोशी से नथिया गली के सरकारी रेस्ट हाउस में जाकर वो ईद के 2 दिन गुजारते हैं। और इन ईद के 2 दिनों में इमरान खान साहब से किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं होती, चाहे वो उनके रिश्तेदार हैं, चाहे वो उनके दोस्त अहबाब हैं और चाहे उनके सियासी रफ़ाकार हैं। और ये वजूहात आप जानकर यकीनी तौर पर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान जैसी शख्सियत जो बहुत ज़्यादा पब्लिक फेम में रहती हो और जिसका बहुत ज़्यादा टाइम अपनी बहनों के साथ लाहौर में गुजरा हो, और वो अचानक इस तरीके से बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, बिल्कुल कट जाए, लोगों से अलग हो जाए, दूर हो जाए और पहाड़ों पे जाके ईद के 2 दिन गुजारे और किसी को पता भी ना चले कि वो ईद के 2 दिनों में क्या करता है, ये सवाल पैदा होना लाजमी है। इस सवाल के 2 पहलू हैं। एक तो जो है रूहानी पहलू है और दूसरा इसका एक नफ्सियाती पहलू है। पहले हम नफ्सियाती पहलू पे बात करते हैं। इमरान खान साहब के बारे में ये बात हम सब जानते हैं कि इमरान साहब थोड़े से जिसे हम कह सकते हैं कि सख्त जज्बात रखते हैं, यानी कि सख्त से मुराद ये कह सकते हैं हम कि ज़रा सर्द उनके जज्बात हैं। वो लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है उसके अंदर भी उनका एक नेचुरल फासला वो मेंटेन रखते हैं, किसी को भी एक ख़ास लिमिट से आगे आने नहीं देते। और अगर आप उनका खेल का टेन्योर देखें तो आपको किसी को ऐसा कोई आपको बहुत कम ऐसी तस्वीरें या फुटेजेस नज़र आएंगी जिसके अंदर इमरान खान आपको मुस्कुराते हुए नज़र आएँ, या अगर उन्होंने कभी खिलाड़ी को आउट भी किया था तो कुछ ज़्यादा शुएब अख्तर की तरह जोशो खरोश मनाते नज़र आएँ। आपको ऐसा नज़र नहीं आता, आपको यकीनी तौर पर नज़र आता है वो अपील करते हैं, आउट मिलता है तो वो आराम से सर हिला के खड़े होते हैं। और किसी जो साथी खिलाड़ी थे उनको कंधे पर हाथ रख के थपकी देने की भी बहुत कम ज़रूरत होती थी। और ये वो एक ऐसा पोस्चर है जो वो साथ लेके चल रहे हैं और आज तक लेके चल रहे हैं। इससे पहले इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी जो छुट्टियां हैं या ईद के जो लम्हात हैं वो नथिया गली जाके नहीं गुजारे। हत्ता कि जब उनकी KPK में गवर्नमेंट भी आ गई थी तो उस वक्त भी इमरान खान साहब नहीं जाया करते थे नथिया गली। और उसके बाद जब धरने के दौरान उन्होंने मोहतरमा रियाम खान साहिबा से निकाह किया था तो उसके बाद भी वो ईद पर जो आई थी, उसके बाद जो ईद आई थी धरने के दौरान एक ईद उल अज़हा आई थी, उस वक्त भी वो नहीं गए थे नथिया गली, वो बनी गाला में उन्होंने ईद गुजारी थी। लेकिन उसके बाद जब उनका ब्रेकअप होता है रिहाम खान साहिबा के साथ और उनका जो अक़द सानी होता है, उसके बाद से वो नहीं जा रहे किसी भी तरफ। और उसके साथ साथ जैसे ही वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना भी गवारा नहीं करते। और इसके लिए उनको ये बताया गया है कि जनाब आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। नंबर 1 उनको ये बताया गया कि आपने वज़ीर आज़म हाउस में रात नहीं गुजारनी, क्योंकि अगर आपने वज़ीर आज़म हाउस में रात गुजारी तो ये आप पर भारी होगी। और उस दिन से लेकर आज दिन तक इमरान खान साहब ने कोई एक रात वज़ीर आज़म हाउस में नहीं गुजारी। उन्होंने वज़ीर आज़म का जो प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी या मिलिट्री सेक्रेटरी जो भी आप उनको कह लें, उनका जो बंगला नंबर 1 है, इमरान खान साहब ने उस बंगला नंबर 1 को अपनी रिहाइश गाह के तौर पर मुंतखब किया। और उसका इंतखाब भी उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा इमरान साहिबा ने किया। उन्होंने वहाँ पे जाके उस घर को पसंद किया, उसके जो कुर्रा फाल जो भी निकलती है, जो भी आप कहते हैं, वो उस घर पे निकला और उसके बाद इमरान खान साहब उस घर में मुंतकिल होते हैं। उसके बाद
اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے کئی قریبی عزیز و اقارب کا انتقال ہوتا ہے، بہت ذاتی دوست جس میں نعیم الحق صاحب شامل ہیں، عمران خان صاحب ان کے جنازے میں نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ان کے اور قریبی عزیز و اقارب کا انتقال ہوا، عمران خان صاحب کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے آج تک نہیں گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا، اور اس کے پیچھے بھی وہی روحانی عملیات کی وجوہات ہیں۔ اب نتھیا گلی میں جانے کی وجوہات ہیں دو۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے، ان کو کھینچا جا رہا ہے اس طرف جہاں پہ روحانی عملیات کیے جاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو، مجھے نتھیا گلی میں موجود جو ایک صاحب تھے جن سے میں نے اس سارے معاملے پہ آج بات کی، انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب اب جب وہاں پر ان چھٹیوں کے دوران وہاں پہ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، عمران خان صاحب لمبے لمبے مراقبے کرتے ہیں۔ یہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ جو بندہ جو سپورٹس مین ہے، جو نتھیا گلی کے اندر پیروں پہ ویٹ باندھ کے ہوئی تصویریں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ عمران خان نے جہانگیر ترین کے پیروں پہ بھی ویٹ باندھ دیا، وسیم اکرم کے پیروں پہ بھی ویٹ باندھ دیا، اپنے پیروں پہ بھی ویٹ باندھ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے نتھیا گلی کے پہاڑوں پر ہائیکنگ کی۔ لیکن اب وہ عمران خان ان چھٹیوں کے دوران مراقبہ کرتے ہیں، اور لمبے لمبے مراقبے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ عجیب سی بات لگتی ہے، اور خاص طور پر وہ بندہ جو شوبز کے اندر جو گلیمر کی دنیا کا ایک سٹار رہا ہو، وہ اس طریقے سے اس طرح ٹرن اراؤنڈ کرے اپنے آپ کو، بڑا ہی عجیب لگتا ہے۔ دوسرا پہلو اس معاملے میں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب تھوڑا سا اپنے آپ کو، جس طرح میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی، وہ کچھ نیا کچھ الگ کرنے کی تگ و دو میں ہیں، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو عمران خان صاحب کی روحانی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی طرف سے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کون رہنمائی کرتا ہے ان کی روحانی، ان کی طرف سے عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ جناب یہ جو ٹائم ہے یہ بھی آپ کے لیے سخت ہے، لہٰذا آپ کو جو ڈریگ اپنے آپ کو اگر آپ نے کرنا ہے پالیٹکس کے اندر، اور اگر آپ نے اپنے ٹینیور کو ڈریگ کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ وقت اپنے ساتھ مراقبے میں گزاریں، اور اس مراقبے کی جو منازل ہیں، جو الفاظ استعمال کیے گئے، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ نے چونکہ منازل کو طے کرنا ہے، لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جو چھٹیوں کے دن ہیں یہ آپ اسلام آباد کے اندر نہ گزاریں، کیونکہ اسلام آباد میں خاصے معاملات آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے فوراً پہاڑوں پہ چلے جانا، چاہے وہ نتھیا گلی ہے، چاہے وہ کمراٹ ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، جہاں مرضی، جہاں پر آپ کو تھوڑا سا اونچائی ملے گی، جہاں پر آپ کو موسم اچھا ملے گا، آپ نے ادھر چلے جانا۔ آپ نے ادھر اسلام آباد میں نہیں رہنا۔ اور آپ گزشتہ 3 سال میں عمران خان صاحب کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ماہ سوائے 23 مارچ کے انہوں نے ہر ایک چھٹی اور عموماً اتواریں بھی انہوں نے نتھیا گلی میں ہی آ کے گزاری ہیں، اور اس کی وجوہات جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ اس کے اندر روحانی معاملات ہیں، جو میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بٹوین دی لائنز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ مجبوری ہیں میری بھی، آپ ان کو بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں۔ میرا خیال ہے آپ یقیناً کریں گے، عید والے دن میں نے اندر نہیں جانا، لہٰذا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب انفیکٹ اس وقت ایک دو طرفہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا، ایک دو رخی تلوار ہے ان کے ہاتھ میں، اور وہ جو تلوار ہے اس کا ایک رخ تو ان کے دشمنوں کی طرف ہے، لیکن ایک رخ جو ایک دھار ہے وہ خود ان کے اپنی طرف ہے، اور اس دھار سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب یہ سارے معاملات کی طرف آ کے مشغول ہو گئے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں سیاست کے اندر بھی، تو ان کے بہت سارے سیاسی فیصلوں کے پیچھے بھی ایسے ہی عوامل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر محمود خان صاحب جو کے پی کے چیف منسٹر لگائے گئے، ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے ان کو۔ کے پی کے والے اگر عثمان بزدار کو عمران خان نے وسیم اکرم پلس کہا، تو محمود خان کو لوگ کے پی کے اندر عثمان بزدار پلس کہتے ہیں۔ آپ اس سے ان کی کارکردگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ان کے انتخاب کے پیچھے بھی
کوئی قابلیت نہیں, کوئی سیاسی ان کا قد کاٹ نہیں, ان کے پیچھے بھی وہی پرچی ہے جس پرچی پر کرۂ فال نکالا جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں نا, سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں طوطا فال والے, وہ آپ طوطے کو پیسے دیتے ہیں 5 روپے 10 روپے, تو طوطا یوں گھومتا ہوا آتا ہے, ایک لفافے کو اٹھا لیتا ہے. تو یہی طوطا فال کے ذریعے ہماری سیاست کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. آج کل اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ریسنٹ ڈیز میں, کل پرسوں سے 2 دن کے اندر عمران خان صاحب کی ایک تقریر کو لے کر بہت زیادہ ہنگامہ مچا ہوا ہے, جس کے اندر انہوں نے جنید صفدر کا نام لے کر تنقید کی تھی کہ وہ پولو کھیل رہے ہیں, اور اس کے بعد ایک رد عمل آنا شروع ہو گیا. جمائمہ کی طرف سے بھی آیا, پھر مریم صاحبہ کی طرف سے بھی آیا, اور اس کے اوپر پھر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی. اب یہی وہ کوشش تھی جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ نون لیگ کو بھی اس جو ان کی جو ایک مورل ایک ہائٹ ہے اس سے ان کو نیچے لے کے آئے اور ان کو اپنے لیول پر لا کے کھیلنے پر مجبور کریں. میرا خیال ہے کہ عموماً نواز شریف صاحب اس قدر نیچے آ کے پلے اپ نہیں کرتے, اور مریم صاحبہ شاید تھوڑا سا یہاں پر اوور ریئیکٹ کر گئیں. اگر وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہ کرتی تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. آلدو کہ مسلم لیگ نون نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان جس لہجے میں جواب دیں گے ان کو اسی لہجے میں بھرپور جواب دیا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جس نے اپنے بچوں کو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا اور آج تک بچوں کے اخراجات جو اس کی شرعی ذمہ داری ہے, جو اس کی قانونی ذمہ داری ہے, اس کی مد میں 1 روپیہ بھی اس نے آج تک ادا نہیں کیا. آپ ان سے کس اور چیز کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ان کے گوشوارے اس وقت الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہیں, آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی فیسیں, ان کے کھانے پینے کے جو تمام اخراجات ہوتے ہیں, جو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے عمران خان صاحب, اور شرعی ذمہ داری ہے, میں قانونی ذمہ داری سے بالکل الگ بات کر رہا ہوں, یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے نان و نفقے کا بندوبست کریں, اور عمران خان صاحب نے آج تک 1 روپیہ اس ضمن میں ادا نہیں کیا. تو اس ایسے شخص سے جس کے دل میں اتنا زیادہ پتھر ہو, وہ کیسے آپ اس سے کسی خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ جو بندہ اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے خونی رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے, وہ کسی اور کے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ اور یہی وہ نقطہ تھا جس کے ذریعے میں نے اپنی اس بات کا آپ کے ساتھ آغاز کیا تھا کہ وہ پہاڑوں پر جاتے ہیں لیکن اپنے عزیز و اقارب اور اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اور تو یہ وہ رشتے ہیں جن کی ان کے نزدیک قدر و قیمت ہے. جس بندے کے نزدیک اپنے خون کے رشتوں کی یہ قدر و قیمت ہے, میری اور آپ کی اس کے نزدیک کیا ویلیو ہوگی؟ وہ تو صرف اور صرف اس وقت مراقبے اور تسبیحوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن عمل کے بغیر عبادت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. اور کاش یہ بات بھی کوئی ان کو سمجھائے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.